अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद सामिन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त और मैं हूं इरफान भट्टी। सामिन मोहतरम, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब। रिफा FM 102.2 के सामीन के लिए इनकी शख्सियत किसी तारफ के मोहताज नहीं। बहुत अरसा डॉक्टर साहब के साथ हमारे प्रोग्राम चलते रहे और बहुत अहम मालूमात हमें मिलती रही, ख़ास तौर पे इंसानी नफ्सियात पे और जहनी सेहत के ऊपर हमने काफ़ी गुफ्तगू मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है वो डिस्कशन होती रही। तो डॉक्टर साहब जो हैं इंचार्ज हैं शोबा जहनी सेहत इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप शार्ट नोटिस पे जो है तशरीफ़ लाए। आज हमें मौका मिल गया, बीच में आपसे गुफ्तगू, अभी शेड्यूल नहीं था प्रोग्राम आपके साथ, हमारे अब काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी प्लान है कि आपके साथ इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर में इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मुझे ये बताइए कि अभी मार्च में जो एक दिन बैनुल अक़वामी सतह पे ऑब्जर्व किया जाता है खुशी के हवाले से, जी, तो इसकी क्या अहमियत है? क्या लोग नाखुश हैं? और पर्टिकुलर अगर हम बात करें उन ममालिक की जो बज़ाहिर बड़े आसूदा लगते हैं, हमें लगता है कि वो लोग बड़े खुशहाल हैं, उनकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, तो क्या वो भी नाखुश हैं? जी बेटे, से पहले बहुत शुक्रिया और आपको, आपकी सारी टीम को और हमारे नाज़रीन और सामीन को की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुशियों से, सबके दामन को खुशियों से भर दे और हमेशा हरा भरा ही रखे, आमीन। जी बेटी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यूनाइटेड नेशंस ने, यानी जो बैन अल-अक़वामी एक इदारा है और वहाँ पर दुनिया में जो मेन इश्यूज या मेन कंसर्न्स किसी भी हवाले से आते हैं, चाहे वो सेहत के हवाले से आए, चाहे वो खुशियों के या खुशियों के छिन जाने के हवाले से हैं, तो वहाँ पर फिर रिसर्च होती है, गौर होता है और जिस इशू को इम्पोर्टेंट समझा जाता है फिर पूरी दुनिया के ममालिक उस पर वोटिंग करते हैं और अप्रूव करते हैं कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इंसानी जो मतलब बरादरी है पूरी दुनिया में। तो उनमें उनको ये एहसास हुआ था कि दुनिया बहुत अनहैप्पी हो गई है, हैप्पी नहीं रही दुनिया, लोग हैप्पी नहीं है, सैड हैं, बहुत नाखुश हैं, उदास हैं, अफसुर्दा हैं, रंजीदा हैं। और ये जब उन्होंने गौर किया तो पता चला कि मतलब दुनिया के जो इंतहाई तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, जहाँ पे हर तरह की ज़हरी सहूलतें भी मौजूद हैं, मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं उनके पास, पॉलिटिकली हर लिहाज से, यानी अपने आप को एक रोल मॉडल प्रेजेंट, लेकिन वहां पर भी ना नाखुशी बहुत है, खुशी का इंसानों में वो खत्म हो गया, ये बहुत ही कम। अच्छा, तो फिर उसके पर ना बहुत के बाद फिर प्रपोजल आई और फिर उन्होंने कहा कि 20 मार्च, अच्छा 20 मार्च को आइंदा मनाया जाएगा, बल्कि 2 ये मनाया जा, अच्छा जी जी, हमेशा कोई नई चीज अपने सामीन के लिए, नाजरीन के लिए लेकर आते हैं। पाकिस्तान में शायद इस पर अभी इतना ज्यादा काम अवेयरनेस नहीं हुई है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस मौजू पर बात वाकई करनी चाहिए कि क्यों दुनिया में खुशी कम हो गई है, इंसान क्यों खुश नहीं है और के लोगों के मामला सहूलतें, यानी आप देखें आज से 20-30 लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड था, उसकी निस्बत ज्यादा बेहतर लाइफ स्टैंडर्ड है, सहूलतें हैं, हर चीज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोग दिल के ना रंजीदा, अफसुर्दा, परेशान हाल है। तो बेटी साहब ये कंसर्न है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि नफ्सियाती लिहाज से या जहनी सेहत के लिहाज से बेसिकली खुशी किस चीज का नाम है, किस चीज को हम खुशी कह सकते हैं, अगर इसकी हम टेक्निकल डेफिनेशन को? जी 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 बेटी साहब, बहुत शुक्रिया। खुशी एक वो तस्कीन, एक इत्मीनान, एक वो दिल का ना अंदर से मतलब जो होता है ना कि दिल का भी खुश होना और उस खुशी का फिर जो एक एक्सप्रेशन है वो आपके चेहरे, आपके जेस्चर, आपकी गुफ्तगू, आपकी बिहेवियर, एटीट्यूड में वो नजर आता है। सही। और वो इंसान एक खुश होता है, रियल सेंस में खुश होता है,
وہ بیسیکلی خوشیاں بانٹ رہا ہوتا ہے, آگے تقسیم کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور ہم نے دیکھا جو بندہ اندر سے دل سے مطمئن نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتا, دل اس کا سیڈ ہوتا ہے, ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر جو بندہ سیڈ یا پریشان حال ہوتا ہے, انفارچونیٹلی مطلب ہے وہ اسی ناخوشی اور سیڈنس کو ایکچولی وہ بھی تقسیم کر رہا ہوتا ہے. تو بڑا اس کا ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ سہارا لیتا ہوں جو میجر فیتھ ہیں مطلب ہے ان میں, اور پرٹیکولرلی جو اسلام کی ایک جو حسن و خوبصورتی مجھے جو سمجھ آ رہا ہے, جی. اللہ کرے مزید مجھے اللہ سمجھ عطا فرمائے, جی. وہ باوجود انتہائی مشکلات کے بھٹی صاحب, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی مشکلات بڑی ہیں, جی پریشانیاں بڑی ہیں, جی یہ ہو گیا, جی وہ ہو گیا, حالات ٹھیک نہیں ہیں, مطلب اس میں غربت کا بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, غربت بھی انسان کو سیڈ کر سکتی ہے. جی. لیکن جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں ایک رول ماڈل کے طور پر دیکھیں گے, نبی کریم علیہ السلام کی ذات, آپ کی شخصیت, آپ کا مزاج, آپ کے معاملات, اور آپ پر جن جو لوگ شروع میں ایمان لائے اور نظریاتی طور پر جنہوں نے یعنی آپ کو سپورٹ کیا, جی. بظاہر ایسے لگتا تھا کہ ان سے سارے میٹیریل ریسورسز چھن چکے ہیں, اور واقعی چھنے. صحیح. یعنی اہل مکہ نے, قریش مکہ نے جو کفار تھے, انہوں نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا. بالکل. سو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ چھن جانے کے باوجود وہاں پر ہمیں کوئی ڈپریشن یا خدا نخواستہ جو ظلم و ستم انہیں سہے, وہاں پر کوئی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا PTSD ٹائپ کی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی, بلکہ ان کا جذبہ, ان کا مورال, ان کی جو سچویشن تھی وہ ایسی زبردست تھی کہ دن بدن دیکھیں نا ودن ڈیکیڈ اور سو وہ ان کی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن اس کلچر کی, اس ضابطہ حیات کی, اس سٹائل کی, بالکل ایک رول ماڈل کے طور پر وہ ابھرا. اور دیکھیں باقی جتنے کلچر اس وقت پریویل کر رہے تھے دنیا نے, ان کو چھوڑا کلچرز کو, اور اس کو اڈاپٹ کیا لوگوں نے. اور اس میں جو ظاہری طور پر, چونکہ ہم سمجھانے کے لیے اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ہمیشہ اسمائل, مسکراہٹ, بالکل, اور وہ ایسی مسکراہٹ اور ایسی ہوتی تھی کہ ان کے تبسم کو دیکھ کر نا, مطلب ہے آپ کے جو اصحاب تھے, آپ کے جو مطلب ہے اہل بیت تھے, وہ بھی خوش ہو جاتے تھے. بالکل. سو اس کا مطلب ہے اتنی مشکلات کے باوجود, اتنی ٹریجڈیز کے باوجود, سب کچھ چھن جانے کے باوجود بھی خوش رہ سکتا ہے انسان. بالکل. تو اس کا مطلب خوشی کا تعلق پھر جو نا یہ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, سینس آف سیٹسفیکشن, سینس آف سیٹسفیکشن ہے, کہ اس کا مطلب ان میں ایک سینس آف اچیومنٹ تھا. بالکل. اور وہ اس معاشرے کو جو بہت ہی زیادہ ظلم, اور یعنی اس چاہے وہ عورت ہے, چاہے بندہ ہے, چاہے بڑا ہے, جو انسانوں کے ساتھ ظلم اور انسانوں کی جو بلیک میلنگ اور ان کو ایکسپلائٹیشن جو تھی, ایکچولی اس کو آپ ریلیو کر رہے تھے انسانیت کو نا. اس کا مطلب انسانیت کو یا انسانوں کو ریلیف پہنچا کر ان کی وہ جو سفرنگز ہیں ان کو کم کر کے جو خوشی کا اور جو اطمینان کا جو احساس ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. بالکل. تو میں آج کل بہت ہی ادب سے یہ میں گزارش کرتا ہوں بٹی صاحب, اس میں اپنے آپ سے بھی یہ گلہ ہے مجھے, میں اپنے دوست, آپ میرے دوست ہیں, ہمارے ماشاءاللہ بڑی بھائی بندی ہے ہماری الحمدللہ. سب سے آپ نے ایک آبزرو کیا ہوگا, یعنی ہم بھی اس میں شامل ہیں, لیکن پرٹیکولرلی ہمارا چونکہ رول ماڈل کے طور پر ہمارا جو ریلیجس جو ہمارے جو فگرز ہیں یا جو مذہبی جو یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو سوچ کے جو حامل ہیں لوگ اور اپنے آپ کو مذہبی یا اسکالر کے طور پر یا عالم کے طور پر جو پریزنٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بھی چہرے پر میجورٹی خوشی کا, سمائل کا, یعنی جو طلوع ہوتی ہے نا وہ کم طلوع ہوتی ہے, زیادہ غروب ہی نظر آتی ہے آپ کو. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. سو یہ بھی مجھے پتا کہ یار سرکار دو عالم علیہ السلام جیسی مشکلات تو کسی نے نہیں برداشت کی, اتنی آزمائشوں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں. مطلب پتھر کھانے سے لے کر آپ کو اسیسینیشن اٹیمپٹس یعنی ہوئی آپ کے اوپر, کیا کچھ نہیں ہوا. اس کے باوجود آپ کا مورال, آپ کی چہرے پر وہ اسمائل ایسے بکھرتی تھی جیسے لوگ بھی دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے. تو اس کا مطلب جو ٹرو ریلیجن ہے یا ٹرو جو اسلام ہے یا ٹرو فیتھ ہے, اس میں کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کے دل کو بھی مطمئن کرے, لیکن اس میں کی فیچر کیا ہے کہ آپ نے دوسروں کو ریلیف اگر دیں گے, دوسروں کی سفرنگس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے, یہ آپ کا مشن ہوگا, تو پھر آپ کو ہوگا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو خوش بندہ ہوتا ہے وہ آگے خوشیاں بانٹتا بھی ہے, خوشیاں تقسیم بھی کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو کیا اسباب نظر آتے ہیں, کیا وجوہات نظر آتی ہیں لوگوں کے ناخوش ہونے کی؟
جی بیٹی صاحب اس کو اگر دو میں ہم ڈیوائڈ کریں, ایک تو چلیں جو ہمارے ٹیکنیکل جو میرا فیلڈ ہے, جو سائیکیٹری ہے یا سائیکالوجی, کلینکل سائیکالوجی جو میرا فیلڈ ہے جس کو میں پریکٹس تو اس میں تو چلیں ٹھیک ہے, ایک سچویشن ایسی آتی ہیں بعض زندگی پر انسان پر, جیسے باقی امراض ہیں, کمزوریاں ہیں, اسی طرح بعض ذہنی طور پر اعصابی طور پر کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں, جس میں کلینکل ڈپریشن ایک چیز ہے جس کے بہت سارے نام ہیں, ڈپریسو ڈس آرڈرز بھی اس کو کہتے ہیں, عرف عام میں ڈپریشن بھی کہہ دیتے ہیں, ڈپریسو ایپیسوڈ بھی کہہ دیتے ہیں, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں امریکن جس کو کہتے ہیں. اسی طرح سٹریس ہیں, انگزائٹی سٹیٹس ہیں, بہت سارے اور ڈس آرڈر, موڈ ڈس آرڈرز کی کیٹیگری ہے, جہاں پر یعنی ریسرچ نے ثابت کیا کہ وہاں پر انسان کے دماغ اور اعصاب میں جو ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں یا جو ہیپی یعنی انسان کو مزاج کو ہیپی رکھنے والے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ان کی کچھ کمی ہو جاتی ہے, جیسے سیروٹونین ہے, نور ایپینیفرین ہے, ڈوپامین ہے. تو وہ تو ریسرچ نے ثابت کیا ہے, جو برین کی سکیننگز ہوئی ہیں, ڈفرینٹ جو ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں, کہ وہ ان کی باقی کچھ کمی ہو جاتی ہے. اس کمی کی وجہ سے چونکہ ایک وہ حالت اضطرار یا ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے, تو اس میں بندہ واقعی سیڈ ہو جاتا ہے. تو ڈپریشن کی کیفیت یا کلینکل ڈپریشن میں بھی لوگ بہت سیڈ ہو جاتے ہیں. نہ صرف سیڈ ہوتے ہیں بلکہ پہلے تو ان کا مسلسل دل پریشان حال رہتا ہے, اور اس میں بڑی شدت ہوتی ہے اور مسلسل یہ کیفیت رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے, کسی چیز میں مزہ نہیں آتا ہے, لطف نہیں آتا ہے, سرور ختم ہو جاتا ہے. یعنی جن چیزوں کو پہلے بندہ بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے وہ ان چیزوں میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بیکار ہے کچھ, یعنی سرور یا کو جو ہوتا ہے نا ایک سینس آف انجوائمنٹ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر بندے کی نیند کم ہو جاتی ہے, بھوک کم ہو جاتی ہے, کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے, سوچیں بڑی نیگیٹو آنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ. تو وہ تو ایک باقاعدہ ایک بیماری کی کیفیت ہے, اور اس کے ساتھ بھی باقی سارے. اس کے علاوہ جو انہیپی میں نے دیکھا ہے جو ہے نا, وہ تھوڑا سا لوگوں میں جو گریٹیچیوڈ ہے نا, ناشکری, اور ناشکری کا تصور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پر اب سائیکالوجی میں باقاعدہ یہ ٹاپک آ گیا کہ جو گریٹیچیوڈ بندے جس کے اندر نہیں ہے نا, یعنی شکر ادا کرنا, یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرنا اور اللہ کی مخلوق کا بھی, جن لوگوں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے چھوٹی بات, ان کا شکر جو ادا نہیں کرتا ہے نا, گریٹیچیوڈ جس میں نہیں ہے, کہتا ہے وہ بھی الٹیمیٹلی ناخوشی یا سیڈنس کا شکار ہو سکتا ہے. سو گریٹیچیوڈ سے بھی اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے بندے کا شکریہ نہیں ادا کیا, کسی بندے نے آپ پر کوئی مہربانی کی, صبر کیا, تو کہتے ہیں اللہ نے کبھی شکر اس نے ادا نہیں کیا. تو اس قرآن کی بڑی زبردست آیت ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, سبحان اللہ, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان سے وہاں. کیا زبردست آپ نے بات کی. اب دیکھیں چونکہ ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ, میں جان کے یہ ٹاپک لیتا ہوں کہ ہمارا جو اسلامک فیتھ ہے تو ہم نے ریسرچ اور غور و فکر کرنا ہے. اسی آیت کریمہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے, اس کا مطلب اگر آپ کو اللہ نے خوشی دی ہے نا, تو جتنا آپ اس کو شکر ادا کریں گے اور اس شکریہ کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کریں گے, بالکل اتنا اللہ تعالیٰ مزید آپ کو خوشیاں دے گا. اگر اللہ نے ڈھیر ساری خوشیاں دی ہے اور آپ کا اسی طرح ناشکری والا ایک رویہ اور ایٹیچیوڈ ہے, اس پر شکر ادا نہیں کرتے, اس کا مطلب چھن بھی سکتی ہیں یہ دوبارہ سے. تو ایک تو وہ جن بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور جو اس پر فخر محسوس کرتے ہیں, دے شوڈ بی ویری ویجیلنٹ کہ اس آیت کریمہ میں ایک بڑا کلیئر میسج ہے, 2+2, بالکل, کہ جو شکر کرے گا میں اس کو مزید عطا کروں گا. اس کا مطلب جس چیز کا شکر ادا کریں گے, چاہے وہ خوشی کا شکر ہے, نعمتوں کا شکر ہے, صحت کا شکر ہے. آیت کا اگلا حصہ بھی یہ ہے کہ اگر تم انکار کرو گے وَإِن كَفَرْتُمْ, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے. اسی آیت کا اگلا ٹکڑا یہ بھی ہے, میں نے آدھی شیئر کی تھی. سو بالکل. تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خوشی چھن گئی ہے, مسلمانوں سے بھی خوشی چھنی ہے, مسلمان بھی بہت خوش نہیں نظر آتے مجھے آج کل. تو اس کا ان سے بھی جو خوشی ہے کہ یہ والا ٹاپک تو نہیں ہے, مطلب یہ جو پوائنٹ قرآن مجید نے کانسیپٹ دیا ہے, تو اس کا مطلب جب آپ نہیں وہ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, تو خوشیاں آستے سے چھننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب پہلا آج کا جو ایک کم از کم ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ جو اللہ نے آج تک خوشیاں دی ہیں, جس میں آپ کی صحت پرٹیکولرلی ہے, آپ اپنے دل کو دیکھیں, آنکھوں کو دیکھیں, کانوں کو دیکھیں, چھوٹا سا کوئی ڈیفیکٹ پڑتا ہے نا, اگر کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اس ڈیفیکٹ کو ٹھیک کرنے پر لاکھوں خرچہ ہوتا ہے, منتیں ہوتی ہیں, مشقت ہوتی ہے, سفرنگ ہوتی ہے, اور وہ صحت بھی واپس نہیں آتی. ایسے ہی, بلکہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ مطلب اس خوشی کا انسانی صحت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے, کیا لنک بنتا ہے وہاں؟ جی بیٹی صاحب, خوشی کا کہتا ہے انسانی صحت سے بڑا بہترین تعلق ہے. آپ دماغ سے لے کر نا, دل سے لے کر, معدے سے لے کر, جگر سے لے کر, خون سے لے کر, آپ اعصاب سے لے کر, جسم کا کوئی سسٹم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایسا نہیں ہے جس پر خوشی کے باقاعدہ اچھے اثرات نہ ہوں. صحیح. خوش جو انسان ہے, یا جس کو خوش رہنے کا یہ سکل ہے باقاعدہ, اس کو خوش رہنے کے یعنی رہنے کا ایک باقاعدہ فن ہے کہ کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے اپنے آپ کو. اس میں بے تحاشا پوری اس کی ریسیپیز ہیں آگے,
اچھا جو اس میں سے ریسیپیز میں کسی کو ایک زیادہ میچ کرے گی, دوسرے کو دوسری زیادہ میچ کرے گی. ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ اب یہ خوشی نہیں, لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بڑا خوش ہے, میں خوش نہیں ہوں. یہ اسکل ہے. جیسے ہنر آپ سیکھتے ہیں نا, بالکل اسی طرح جیسے ہنر ہر بندہ سیکھ سکتا ہے, خوش رہنے کا ہنر ہر بندہ سیکھ سکتا ہے. تو صحت کا جو انسان خوش رہنے کا فن ہے, جس کے پاس جو ہمیشہ خوش رہتا ہے یا زیادہ تر وقت خوش رہتا ہے, اس کا بلڈ پریشر یا دل کی بیماریاں, دماغ کی بہت ساری بیماریاں, اس کے بعد آپ یعنی بلڈ پریشر سے لے کر شوگر سے لے کر اعصاب. اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شوگر یا بلڈ پریشر کا جو شکار ہوتے ہیں, اگر ان کو خوش رکھا جائے یا وہ خوش رہیں تو ان کا بی پی اور شوگر لیول نارملی کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر اس میں آتے ہیں. لیکن جب وہ ناخوشی یا ڈپریشن یا غصے یا ٹینشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر, شوگر اور ان کی جو پیچیدگیاں ہیں آگے وہ زیادہ یعنی ان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف خوش رکھ کر اپنے آپ کو, مطمئن رکھ کر اپنے آپ کو, آپ بہت ساری بیماریوں کو نہ صرف روک سکتے ہیں بلکہ اگر ہیں بیماریاں تو ان کے جو اثرات ہیں, ان کی جو پیچیدگیاں ہیں, ان کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح. کوئی کوشچن ہے یا میں آگے؟ ڈاکٹر صاحب وہی چونکہ اسلامک پرسپیکٹو پہ بھی آپ نے بات کی خوشی کے حوالے سے, تو دو چیزیں میرے ذہن میں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا بیسیکلی, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ اپنی رائے. تو ایک چیز ڈاکٹر صاحب جو میں نے اپنی لائف میں آبزرو کی ہے کہ جو ذکر اذکار ہے نا, یہ جتنی بڑی مصیبت آپ کے اوپر آئی ہو, کوئی بھی دکھ کی کیفیت ہو, اس سے شارٹ کٹ راستہ نکلنے کا جو نا آپ کو یہی لگتا ہے. وہ قرآن کی آیت ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. تو پھر اس کے حوالے سے مختلف اذکار جو ہیں, مسنون اذکار بھی ہیں, تسبیحات ہیں. اور اگر مجھ پہ کوئی ایسی کیفیت آتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو میں ذکر اذکار کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے اس میں سے نکال دیتا ہے, اس کیفیت سے. بیسیکلی سچویشن سے بھی بندہ نکل سکتا ہے, کیفیت سے بھی نکل سکتا ہے. بہت اچھے اچھے اس میں اذکار ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی ایسی چیزیں آپ مسلسل پڑھیں. بلکہ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب, درود شریف کی بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے. آپ غصے میں ہو, آپ کے سامنے والا غصے میں ہو, کوئی دو بندے یا دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہوں, آپ درود شریف پڑھ کے ان پہ پھونک دیں, آپ اس کا اثر دیکھیں. بیسیکلی وہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور بندہ جو نا کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں جو میں نے ایکسپیریمنٹ کی ہوئی ہے, شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ خیر. بٹی صاحب اس وقت پوری کی پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے جو آپ نے فرمایا نا, اسپریچولیٹی اور اسپریچول سائنسز. اس پر مسلمانوں نے یا مسلمان ممالک نے تو کوئی زیادہ کام ہی نہیں ابھی تک کیا. آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, اس پر بہت کام ویسٹ, امریکنز نے, یورپینز نے, اس کے علاوہ جو دنیا کے باقی جو ممالک ہیں جو اسلامک فیتھ کے ساتھ بھی جن کا نہیں تعلق نا, وہ کہتے ہیں اسپریچولیٹی کوئی چیز ہے اور بڑی پاورفل چیز ہے. صحیح. تو ہمیں تو اسی چیز پر اللہ کا لاکھ کروڑ مرتبہ, ارب خرب ہا مرتبہ شکر ادا کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وہ بنائی ہوئی ایک, یعنی آپ سمجھیں کہ پوری ایک ریسیپی وہ دے دی ہے. بالکل. میں قرآن مجید کی صورت میں, درود شریف کی صورت میں ایک بنائی ہمیں تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے دی. تو دنیا اس کی تلاش میں جا رہی ہے اور بڑے قریب پہنچے میں وہ. اچھا. ہماری جتنی بھی فرض عبادات ہیں نا بٹی صاحب, اس میں نماز انکلوڈیڈ, اس میں روزہ انکلوڈیڈ, اس میں مطلب ہے یہ زکوٰۃ انکلوڈیڈ, ایون حج. اس کے اندر جو میجر پیرامیٹرز ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پورا کمپلیٹ ایک ہیلتھ پیکج ہے. مثلا گیٹ ٹوگیدر یا سوشلائزیشن, جی جی, کہتے ہیں اس کا بہت زبردست اثر ہے انسانوں کی صحت کے اوپر اور خوشی کے اوپر. جو لوگ ملتے جلتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, گفٹ کا ایکسچینج ہے, آتے جاتے ہیں, دوست ہیں جن کے رشتہ دار ہیں, لوگوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, انٹرن لوگ بھی ان کے پاس آتے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کی لانگیویٹی, ایون لائف ایکسپیکٹنسی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. اچھا. جو اپنے اقربا کے ساتھ, جو لوگ محروم ہیں, ان کے ساتھ جو اس نے سلوک کرتا ہے, ان کی جو یعنی آپ سمجھیں کہ دل جوئی بھی کرتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے, اس کی بھی کہتے ہیں عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے. تو بادشاہ ہے نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ ہمارے پاس, تو میں کہتا ہوں کہ وی آر سو لکی, اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے ڈائریکٹ. ہمیں شاید نا تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انگریز بادشاہ یا کوئی مطلب امریکہ کیا کر رہا ہے, یورپ کیا کر رہا ہے, تو وہ کچھ ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی ایسی ہماری سیلف اسٹیم ایسی لو ہو گئی ہے, کوئی ڈیفیٹڈ سی مینٹیلٹی ہوگی. ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے خوش رہتے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ اپنے پاس جو چیز ہے نا, اچھا وہ لوگ جو ہمارے پاس چیز ہے وہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے. ایسا ہی. تو ایک بڑا عجیب منظرنامہ ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن قلوب کے بارے میں بے تحاشا مطلب اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اگر کسی نے کرنا سیکھ لیا نا,
ایک یہ زبانی ذکر جو ہم جیسے ہم کرتے ہیں نا, اس کے علاوہ پھر اس دل کو, اس ذکر کو دل میں, کیونکہ دل کی جو کیفیات ہیں میڈیسن سے کہتے ہیں میٹا فزیکل ہارٹ ایک چیز ہے, ایک یہ ہارٹ ہے فزیکل جو ہمیں نظر آتا ہے نا, ایک میٹا فزیکل ہارٹ ہے, اور اس میٹا فزیکل ہارٹ کا باقاعدہ ایک, جیسے آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھوں تو اس کا جیسے یہ ہائی ٹینشن وائرز ہوتی ہے نا, ان کی الیکٹریکل فیلڈ ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ہر بندے کا قلب ڈیپینڈنگ اپان کہ اسپریچولی کتنا انلائٹڈ ہے, اس کا ایک خاص ایریا ہے. اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, جو اطمینان قلب والے, ان کی صحبت میں جا کے اگر بیٹھیں, اس کے ہاں وہ جو قلب کی جو کیفیات ہیں نا وہ آپ کے قلب کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں, انفلوئنس کرتی ہیں, پازیٹیو وائبز آتی ہیں, پازیٹیو. اس لیے صحبت کا بہت زیادہ ہے نا کہ صحبت اختیار کرو. تو صحبت کا مطلب اس طرح کہ نیک لوگوں کی, اچھے لوگوں کی, ان لوگوں کی جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے منور کیا ہوا ہے, جو انلائٹڈ ہے, ان کے پاس بیٹھنا, ان کے ساتھ مطلب ہے گفتگو رکھنا, مطلب ہے وقت کرنا. پھر ذکر کا بھی وہاں پر باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے, اس میں ذکر خفی بھی ہے, ہر طرح کے اذکار ہیں, بہت زیادہ ریسیپیز ہیں اس میں نا. تو اس میں انسان اپنے آپ کو مطمئن بھی رکھ سکتا ہے, خوش بھی رکھ سکتا ہے, اطمینان قلب بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو اس پر بیس کر کے بھٹی صاحب انشاءاللہ اب کرتے ہیں. بالکل, ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ 20 مارچ کو عالمی دن جو ہے اس کو منایا جاتا ہے خوشی کے دن کے حوالے سے, انشاءاللہ تو ایک ڈیٹیلڈ پروگرام, یہ تو ہم نے ایک شارٹ سا چلیں ایک ٹریلر جو ہے نا وہ شیئر کر دیا سامعین کے ساتھ تاکہ ان کا انٹرسٹ قائم رہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ 20 مارچ کو آپ کے ساتھ اس کے اوپر ایک تفصیلی پروگرام کیا جائے. تو آج کی یہ پوائنٹ ہے کہ خوش رہنا یہ ایک فن ہے, ایک ہنر ہے, اس کو سیکھا جا سکتا ہے. اور جب بندہ کوئی سیڈ ہونا شروع کر دے نا, ویسے اگر بیمار ہے تو پھر تو ہم حاضر ہیں, ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے. بیماری کی حالت میں ہم مجبور نہیں کرتے, بیکاز ان لوگوں کو جب ہم بات کرتے ہیں بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے, ان کا واقعی اندر سے کیمسٹری ہی چینج ہوئی ہوتی ہے بہت. تو پہلے ہم کیمسٹری کو بحال کرتے ہیں, جب بحال کرتے ہیں پھر آٹو چارجنگ کے لیے نا پھر یہ ساری کی ساری ایکسرسائزز, مشقیں, اسپریچل, ریلیجس جو ہمارے پاس ریسیپی ہیں, فزیکل, بے تحاشا چیزیں وہ اگر کرے مناسب اپنی یعنی فٹنس کے حساب سے انسان کرے تو پھر بہت خوش رہ سکتا ہے اور خوشی بانٹ سکتا ہے. اور اگر ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کے لیے میرے سامعین ناظرین کی خدمت میں میں نے کیا ہے اور میں آئندہ بھی اللہ مجھے توفیق دے میں کروں گا, ایک دن آپ جائیں کسی بہترین ہوٹل کے اوپر نا, بہت اچھے کسی ریسٹورانٹ کے اوپر, نو نیمز, آپ جائیں بہترین جہاں پہ اچھا یعنی کھانا ہے وہ کھائیں, آپ کھا کے نا آپ دیکھیں کہ کتنی آپ نے خوشی حاصل کی ہے. نیکسٹ ڈے آپ جائیں اور کسی عام جو چلیں ہوٹل ہے جہاں پر, وہاں پہ جائیں, اگر دیکھیں وہاں پر غریب بندہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے اور باہر نہ ایسی اس کی چہرے کی کیفیات ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ اس کو آرام سے اس ہوٹل میں بٹھائیں, ریسٹورانٹ میں, ہوٹل والے کو کہیں بہترین کھانا یار اس بندے کو کھلاؤ میری طرف سے, اور آپ بل آپ پے کر کے آ جائیں. آپ میئر کیجئے گا کہ اس دن ہیپینس جس دن آپ نے خود کھانا کھایا اور زبردست کھانا کھایا آپ نے, اس کے بعد ہیپینس کا لیول کیا تھا, اور جس دن آپ نے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے, اس کا دل خوش کرنے کے لیے نا اس کو کھانا کھلایا, اس دن آپ کی خوشی کیا تھی. اور پھر اس کو آپ ایوری ڈے, ایوری ویک, ایوری منتھ آپ ذرا تھوڑا سا کریں, ایکسپیریمنٹیشن کریں کہ اس کا ایفیکٹ کیا آتا ہے. تو جو اسلامک فیتھ بھی ہے, جو سائیکالوجی بھی ہے, جو سائیکیٹری بھی ہے, وہ آپ یہ ریکمینڈ کریے کہ دوسروں کو اگر خوش رکھیں گے, دوسروں میں خوشیاں بانٹیں گے تو آٹومیٹکلی اس کو ڈیویڈنڈ جو اس کا آپ کو بھی ملے گا اور آپ کا دل کو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. سامعین محترم, پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے, انچارج ہیں شعبہ ذہنی صحت اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اور آج جو خصوصی گفتگو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوئی, جیسے میں نے عرض کی کہ ایک ٹریلر تھا, اور انشاءاللہ 20 مارچ جو عالمی خوشی کے دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے عالمی سطح پہ, اس پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.